अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें हैं प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूं अनस कुंदल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं वो माने जाएंगे और ये जो मुज़ाकरात हैं किस हद तक कामयाब होंगे, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर शाहिद मसूद। उनसे बात करते हैं। सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। सर, ये बताएं कि मुज़ाकरात जारी हैं, क्या लगता है किस हद तक आप और उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे? और पहले ये बताएं कि आप कैसे आमादा होगी मुज़ाकरात के लिए अचानक? देखिए, जो पहला सवाल है कि मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब होंगे, उसके अंदर तो भी इब्तदाई मराहिल हैं। मतलब एक हमारी जो अभी फॉर्मल एक की मीटिंग हुई है, जो फर्स्ट मीटिंग थी, उसके अंदर तो हमारे जो नुमाइंदगान थे या हमारे जो मेंबर्स ऑफ द कमेटी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अपनी ज़मानतें कराने के अंदर मसरूफ़ थे। तो जब अब हमारी फ़र्स्ट फॉर्मल मीटिंग हुई है, उसके अंदर हमने अपने मुतालबात जो दो या ज़्यादा नहीं हैं, जो कि पहले दिन से बड़े क्लियर थे कि हम चाहते हैं कि 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बने, हम चाहते हैं 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन बने। नाहक लोग कत्ल हुए हैं, यहाँ पे फस्तायत का बाज़ार गर्म किया गया है, उसके ऊपर हमारी डिमांड है। और फिर हमारी जो खान साहब की डिमांड है कि हमारे जो सियासी असीरान हैं, जिनके अंदर जो सर फहरिस्त हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, कैंसर पेशेंट हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, वो पिछले 2 साल से जेल के अंदर मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, हमारे हज़ारों की तादाद के अंदर कारकुन अंदर हैं। तो खान साहब का बड़ा क्लियर कट डिमांड है। और 2 साल गुजरने के बाद भी आपने किसी किस्म की कोई जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, जिनको हम एंटी टेररिस्ट कोर्ट कहते हैं या क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, उनके अंदर से किसी किस्म की कोई कन्विक्शन नहीं आई, बल्कि जोग दर जोग लोग ज़मानतों के ऊपर रिहा होकर बाहर आ रहे हैं, जिसके अंदर खान साहब भी बहुत सारे मुकदमात के अंदर ज़मानतों पे आए। लेकिन ये हुकूमत हमेशा वही करती रही कि जैसे ही खान साहब या हमारे किसी सियासी लीडर की ज़मानत हुई तो किसी और मुकदमे के अंदर उनको अच्छा, आपको नामजद लगता है कर कि दिया ये गया। सारा कुछ हुकूमत करती है? अगर एक देखें गिरफ्तार, देखें बात यह है, पुलिस जो है वो तो हुकूमत के अंदर ही काम कर रही लेकिन है। हुकूमती नुमाइंदे समटम ये बात करते नजर आते हैं कि हमें तो नहीं पता नहीं, कि ये सब वो कैसे हो वो रहा है। वो वो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट इस तरह करते हैं कि अदालतों के ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं है कि अदालतें अगर ज़मानत देती हैं या ज़मानतें कैंसिल करती हैं, उसके ऊपर हमारा इख्तियार नहीं है। लेकिन पुलिस तो पूरी की पूरी जो है वो इंतज़ामिया या हुकूमत के डायरेक्शंस के ऊपर चलती है। दफ़ा 144 कौन लगाता है? डीसी लगाता है। किसके इंस्ट्रक्शंस पे लगाता है? इंटीरियर सेक्रेटरी की जो है वो इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। इंटीरियर सेक्रेटरी किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर प्राइम मिनिस्टर के। तो ये ऊपर से पूरी एक चेन चलती है। तो जब ये करते ही हैं कि जैसे ही अदालत ने ज़मानत के ऊपर आदमी को रिहा किया है, खान साहब को ज़मानत दी, तो खान साहब के हम जब मुचलके लेकर अदालत के अंदर और उसके बाद रोपकार लेकर जब जाते हैं जेल के अंदर, तो पता लगता है जी कि अटक पुलिस आ गई है। और उन्होंने 26 नवंबर के अंदर, जब खान साहब खुद भी अंदर थे, उस वक्त जेल के अंदर मौजूद थे, उनकी उस केस के अंदर वैसे ये जो है कैसे वो कैसे डाल दिए। मुमकिन है, कैसा केस बनाया गया कि 26 नवंबर को खान साहब अंदर हैं लेकिन उनके ऊपर जो है पर्चा दर्ज हो गया? कोई एक पर्चा नहीं है ये, मेरा ख्याल है कोई इसके ऊपर कोई 20 या 30 मुकदमात हैं जिनके अंदर खान साहब को इस्लामाबाद के अंदर 3-4 थानों के अंदर नामजद किया गया, लाहौर के अंदर किया गया, अटक के अंदर किया गया, मियाँ वाली के अंदर किया गया। और ये अजीब सी ही मंतक है हुकूमत की कि एफआईआर बनाने वाला या चाक आउट करने वाला वो खुद शायद इस बात को समझने से कासिर है कि मैं इसको जस्टिफाई कैसे करूंगा। और ये जो आपको पता है सियासी केसेस होते हैं, ये ऐसे ही बनते हैं और बाद में ये ऐसे ही वाइप आउट होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अचानक क्या हुआ कि पहले आप कहते थे कि हमने मुज़ाकरात करने हैं उनके साथ करने हैं जिनके पास पावर है, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ आपका इशारा होता था, लेकिन अब आप हुकूमत के साथ बैठ रहे हैं, तो अचानक क्या हुआ 26 नवंबर के बाद? क्या आपको पता चल गया कि आवाम अब नहीं निकलेगी इसलिए आप पीछे हट गए हैं, इनसे मिलना शुरू कर दिया आपने? देखिए, बात ये है, ये चीज़ तो रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि हुकूमत जो है, इनको लाने वाले आपको भी पता है कौन है, पीछे बैठे हैं। और हुकूमत मतलब 47 की हुकूमत है और 17 सीटों वाली एक जमात जिसके पास मैंडेट ही नहीं है हुकूमत करने का, उसको आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, चीफ मिनिस्टर बन गए। और एक ऐसी जमात जिसने 180 से ज़ायद सीटें ली, उसका लीडर आज जो है वो पाबंद सलासल है,
اس کے جو لوگ ہیں جو اپنی سیٹیں جیت کے آئے وہ الیکشن پٹیشنز کے اندر گئے، ان کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہے. تو ہم تو یہ بار بار بات کرتے رہے کہ جو لوگ لانے والے ہیں، جو طاقت کا اصل منبع ہے، جہاں سے یہ لوگ طاقت لیتے ہیں، ہم مذاکرات کریں گے تو ان کے ساتھ کریں گے. لیکن یہ حکومت بضد تھے اس بات پہ کہ جب آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے تو آگے یہ بات کیسے چلے گی، اور آپ ہمیں انسٹیبلٹی، اور پاکستان اس معاملے کے اندر سفر کر رہا ہے. تو ہم نے پاکستان کی خاطر پھر اس حکومت کو چانس دیا کہ شاید یہ صحیح معنوں کے اندر جمہوری اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے آئین پاکستان کے مطابق اگر یہ حکومت حقیقی معنوں کے اندر شاید انہوں نے کوئی ہوش کے ناخن لے لیے ہوں، شاید ان کے پاس کوئی ایسا کوئی ان کو سمجھانے والا آ گیا ہو کہ آپ لوگوں نے لوگوں کی ووٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اختیار کو استعمال کرنا ہے، اور اس اختیار کو استعمال کرنے کے لیے اگر یہ کہیں گے تو ہم مذاکرات کریں گے. اور مذاکرات کس چیز کے اوپر کریں گے؟ جہاں پہ پاکستان کی بہتری کے لیے بات ہوگی. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ مذاکرات تو کر رہے ہیں، کیا اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں ان کی رہائی بھی کا مطالبہ آپ رکھیں گے کہ ان کو بھی رہا کیا جائے؟ دیکھیں جو خان صاحب کی طرف سے جو دو مطالبات آئے ان کے اندر نمبر 1 تو 9 مئی اور 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن ہے، اور دوسرا جو سیاسی اسیران ہیں ان کی رہائی ہے. اور خان صاحب نے ساتھ ہی یہ کہہ دیا ہے کہ جب سارے وہ باہر رہیں گے اس کے بعد I will be the last person to be released from jail اگر یہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں. تو بات تو بڑی سیدھی سی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے جس کے اندر کوئی کانکریٹ قسم کی ایویڈنس موجود ہو، سبسٹینشیل ایویڈنس موجود ہو، وہ نہیں ہے. اور جب اس طرح کی سبسٹینشیل ایویڈنس نہیں ہے تو لیٹ دی لا ٹیک اٹس کورس، اور اگر ہمیں ضمانتیں ملتی ہیں تو دوبارہ ہمیں اس طرح کی فسطائیت کا نشانہ نہ بنایا جائے جس کے تھرو جو ہے دوبارہ ہمیں اور مقدمات کے اندر گرفتاری ڈال کے جیل کے اندر رکھا جائے. حالانکہ ان کے اندر بھی بعد میں ضمانت ہونی ہے. اگر پاکستان کے اندر استحکام لانا ہے تو میرا خیال ہے یہ حکومت جو ہے وہ اگر تھوڑے سے ہوش کے ناخن لے گی تو ان سارے سیاسی اسیران کو انکلوڈنگ خان صاحب ان کو فوری طور پہ ان کو رہا کر دینا اچھا چاہیے. آپ تو یہ بات کرتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر استحکام لے کر آنا ہے تو اس حکومت کو کمپرومائز کرنا چاہیے اور مینڈیٹ واپس کرنا چاہیے، لیکن وہ تو یہ بات کرتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر استحکام آنا ہے تو اس جماعت جو کہ آئے دن احتجاج کرتی ہے 26 نومبر کو جو وہاں پہ ہوا، پاکستان کا نام بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ تو یہ بات کہتے ہیں. ان کو نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اگر ہمارے مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے تو پاکستان میں استحکام آ جائے گا؟ یہ جتنے بھی منسٹر ان کے آپ بیانات سنیں دیکھیں ایک چیز بڑی واضح ہے، جب 8 فروری کا الیکشن ہوا تو لوگوں نے ایک سیاسی جماعت جس کے لیڈر عمران خان تھے اس کو بے تحاشا ووٹ دی، اور یہ لوگ توقع رکھتے تھے کہ ہمارے ووٹ کے مطابق، ہمارے مینڈیٹ کے مطابق عوامی حکومت بنے گی. لیکن جب اس مینڈیٹ کو چھینا گیا تو اس کے اندر لوگوں کے اندر ایک اضطراب کی کیفیت آئی، لوگوں کے اندر ایک تذبذب تھا اور بے چینی کی کیفیت تھی، اور اس بے چینی، اس اضطراب کو حوالے سے لوگ جوک در جوک سڑکوں پہ نکلے. عمران خان تو جیل میں بیٹھے ہیں، جیل میں بیٹھ کے پاکستان کی تاریخ میں آپ یہ سمجھیے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کوئی ایک لیڈر جیل میں بیٹھا ہے لیکن عوام اس کے لیے نکل رہی ہے. اور آپ لوگوں نے اکثر یہ بات دیکھی ہوگی اور یہ شکوہ بھی آتا ہے، بلکہ یہ عوام کی طرف سے شکوہ آتا ہے کہ شاید جو ہے کہیں نہ کہیں جو لیڈر جو باہر موجود ہیں وہ پروٹیسٹ کو لیڈ نہیں کرتے، عوام خود بخود نکلتی ہے. تو آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ آج اگر کسی جگہ پہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو سیکنڈ ایئر ہے، جو کہیں باہر ہے، اگر وہ بھی کہیں پہ کمپرومائزڈ ہوگی اور وہ کہے گی احتجاج ہم بند کر دیں، یہ احتجاج بند نہیں ہونے. 26 اس کے نومبر پیچھے کو ایک ویسے وجہ ہے. کون لیڈ کر رہا تھا؟ کون کون لوگ آپ کے لیڈر تھے؟ ایک تو علی بن گنڈا پور صاحب تھے، بشرا بی بی تھی، تو اس کے علاوہ کون کون لیڈ کر رہا تھا؟ دیکھیں 26 نومبر کو ہر ٹکٹ ہولڈر، ہر پاکستان تحریک انصاف کا ایم این اے جو الیکٹڈ ہے، ہر تحریک انصاف وہ کا لوگ ایم پی موجود تھے، اے، لیکن وہ سارے آپ لوگ کے جو موجود تھے. چیئرمین تھے وہ وہاں پہ تھے. میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں عمر ایوب صاحب وہاں پہ تھے. میں ایک مثال دیتا ہوں. عمر ایوب صاحب موجود تھے، ہمارے گور علی خان صاحب موجود تھے، شیخ وقاص اکرم موجود تھے. مطلب ہم نے کچھ لیڈرشپ اپنی اسلام آباد کے لیے ریزرو رکھی تھی. کس بات کے لیے؟ شیخ وقاص اکرم کے بھائی لیڈ کر رہے تھے قصور کے اندر. میں آپ کو عرض کرتا ہوں، شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں جنہوں نے کہا کال بھی دی اور نکلنے کا کہا، تو پھر اگر وہ خود احتجاج میں نہیں شامل ہوئے تو پھر عوام سے کیا امیدیں لگاتے ہیں؟ پنجاب کے اندر آپ کو ایک چیز سمجھنی ہوگی، پنجاب کے اندر ہماری حکومت نہیں ہے.
पंजाब के अंदर एक ऐसी हुकूमत है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को शायद इंडियन समझते हैं और हमेशा उन्होंने एक वस्तायत का जो है वो बाज़ार गर्म किया। अब जब हमने 24 नवंबर की कॉल दी तो 24 नवंबर से कुछ 6 दिन पहले हमारे डेरों पे, हमारे वर्कर्स के घरों पे रेड शुरू हुए, चादर और चार दीवारी की पामाली शुरू हुई, तो लोगों को उठा लिया गया। और पुलिस जो है वो शेख वकास अकरम जो हमारी लीडरशिप मौजूद थी, सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब हो गए, गौर अली खान हो गए, इनके घरों पे बार बार रेड कर रही थी, तो इनको अंडरग्राउंड होना पड़ा उस सारे मामलात के अंदर ताकि इस कोई ना कोई हम लीड करते रहें। अब आपको याद होगा कि 24 नवंबर को जब ये हमारी कॉल स्टार्ट हुई, उससे पहले हमें 2 हफ्ते तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी गई, और वो सारे के सारा हम लोग एक ऐसे जो है वो परेशानी के आलम में थे कि हम नहीं चाहते थे कि हमारी और लीडरशिप जो है वो दोबारा पकड़ी जाए और दोबारा जेलों के अंदर अच्छा, जाए। मतलब आप आपको ये याद होगा, नहीं, यहाँ पे सवाल, आप ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं चाहते थे कि हमारे जो लीडर हैं वो गिरफ्तार हों, लेकिन आपके कारकुन तो गिरफ्तार हुए ना वहाँ से। मैं वही अर्ज करता हूँ। देखिए, आपको याद होगा कि जब अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली और अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली जी। जब इमरान खान साहब से मिलने गए हाँ जी, उनको और गौर अली खान साहब हिरासत में रखा को गया। अडियाला जेल से जैसे वो बाहर निकले, उनको वहाँ पे 6 या 7 घंटे उनको हफ्ज़े बजा के अंदर अडियाला चौकी में रखा गया। मुझे बताएं, किसी जमहूरी मुल्क के अंदर, जमहूरी हुकूमत के अंदर ऐसे होता है कि अपोजिशन को उठाकर जेलों में डाल दिया जाए? अब बात यह है, शायद इमरान खान के नाम के आगे जो बाकी लीडरशिप है वो बहुत छोटे हैं। आपके दौर जब में भी इमरान खान opposition अंदर जब थी। इमरान खान की कॉल आती है तो उस वक्त वर्कर खुद ब खुद चार्ज होकर निकलता है, और अगर हम ना भी उसके आगे लीड करें तो वो खुद ब खुद निकलता है। अब मैं आपको मतलब राय हसन नवाज का केस आप ले लें, जैन कुरैशी का केस ले लें, क्या ये लोग अरेस्ट नहीं हुए थे उस दिन? ये सारे लोग वहाँ पे अरेस्ट हुए। क्या ये पाकिस्तान तहरीक आप इंसाफ जैन कुरैशी की साहब की लीडरशिप बात नहीं कर रहे है? हैं। डॉक्टर ज़ीमुद्दीन लखवी हमारे कसूर से उनको अरेस्ट किया गया, और जिस तरीके से वो हालांकि नेशनल असेंबली की एक कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उनको जिस तरीके से पुलिस ने जो है वो जुल्म सितम करके उनको गाड़ी से निकाला, और उसके बाद अच्छा, उससे हासिल क्या हुआ? इस एहतजाज से आपको क्या हासिल हुआ? और अब आप मुज़ाकरात के टेबल पे आ चुके हैं, आप ये बात करते हैं, दावा करते हैं कि वहाँ पे लोगों को मारा गया, ठीक है, तो वो फिर सारी चीज़ें कहाँ गई? आप इंसाफ मांगते हैं, तो वो तमाम के तमाम लोग जो वहाँ पे गिरफ्तार हुए, उनको कौन पीछे से जाके उनको छुड़वाएगा या उनके घर वालों से मिलेगा? तो ये सारी चीज़ें कहाँ? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि 26 नवंबर के हवाले से हम कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाए ताकि वो जितनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ वहाँ पे हुई थी, जो लोग शहीद हैं, उन लोगों के हवाले से चीज़ें डिग आउट हों, जो सच्चाई है वो आवाम के सामने आए। और दूसरी चीज़, जो लोग गिरफ़्तार हुए उसके अंदर मैं एक चीज़ आपको पिन पॉइंट करूँगा। कुछ लोग हमारे जो है बलूचिस्तान से इस्लामाबाद में गिरफ़्तार हुए, कुछ KPK से गिरफ़्तार हुए, कुछ 60 के करीब लोग ऐसे थे जिनको मियाँ वाली के अंदर अरेस्ट किया गया। मियाँ वाली में जब उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट साहब ने उनको पर्चे के अंदर से डिस्चार्ज किया, तो उनको एक और पुलिस स्टेशन था दाऊद खेल, वहाँ पे लेकर जाया गया, वहाँ से वो डिस्चार्ज हुए, तो फिर उसके बाद उनको दाऊद खेल से उठा के कसूर लाया गया। और कसूर के अंदर पूरा पाकिस्तान घुमाया गया। मैं आपको वही बात कर रहा हूँ, 60 लोग थे सर मियाँ वाली से और पूरे पाकिस्तान से। जब वो कसूर आए तो वहाँ पे उनको गिरफ्तारी डाली गई। उस मुकदमे के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन जो 8 फरवरी के बाद अप्रैल के अंदर इलेक्शन हुए, उनके अंदर उनकी गिरफ्तारी डाली गई। एक शेर अफजल मरवत आए थे हमारे पास खुड़िया में, उस FIR के अंदर 650 लोग नामालूम, तो उनके अंदर जब गिरफ्तारी डली तो गिरफ्तारी डालने के बाद वहाँ पे रखा गया। मैं खुद उस मुकदमे के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश हुआ, कसूर के अंदर उसके अंदर डिस्चार्ज किया गया। तो उन्हीं 60 लोगों को उठा के चूनिया के अंदर थाने के अंदर जो है वो गिरफ्तारी डाल दी गई। तो मतलब ये हर थाने में उनको विजिट करवाया गया। और हम लोग जो है वो बार मतलब जो ILF की टीम थी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी लीडरशिप थी, जो मैं डायरेक्टली आई वाज इन कांटेक्ट विद उमैर खान नियाजी, शेख वकास अकरम साहब और बाकी जो हमारे लतीफ़ खान खोसा साहब, गौर अली खान के साथ इनके साथ हमारा मुसलसल राब्ता रहा, और उन्हीं रवाबित की वजह से वो
وہ نہ صرف لوگ یہاں سے قصور سے ڈسچارج ہوئے بلکہ میاں والی سے جا کر دوبارہ جو ہے پرچہ ہوا 26 نومبر کے حوالے سے؟ جی 26 نومبر کے حوالے سے جی کل ہماری پیشی ہے دہشت گردی کی عدالت لاہور میں. جج صاحب ہیں فاروق حیدر صاحب, ان کے سامنے ہم نے کل پیش ہونا ہے. کل صبح 9 بجے جائیں گے. دعا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے جو گرفتار ہوئے تھے 26 نومبر کو وہ سارے پوسٹ ارسٹ بیل پہ باہر آ گئے ہیں, لیکن ہم لوگ جو ٹکٹ ہولڈرز تھے اور ایم پی ایز ایم این ایز تھے ان کی کل پیشی ہے. اور کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما گرفتار ہیں, جیل کے اندر ہیں, جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, جس میں سرفراز صاحب ہیں, تو ان سے ملاقات کرنے کے لیے کوئی نہیں جاتا, کوئی ان سے مشورے کے لیے بھی نہیں جاتا. تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو باہر ہیں وہ مزے کر رہے ہیں, لیکن جو اندر ہیں ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا, کوئی مشورہ نہیں لے رہا. یہ ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد اس کے اوپر جواب لیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر شاہد مسعود. سر یہ بتائیں کہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں, سرفراز صاحب ہیں, یہ سارے اندر ہیں, لیکن ان سے آپ ملاقات کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں, لیڈرشپ جو پنجاب کے اندر ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے, کیوں نہیں آپ جاتے ہیں, کوئی مشورہ نہیں لیتا ہے؟ سر یہ میرا خیال ہے ہمیں جھوٹا پروپیگنڈا ہے. مطلب ہم لوگ اکثر ہماری پوری پنجاب اسمبلی کے اندر ایم پی ایز, ہمارے اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر صاحب, ہم سارے مل کے ہم لوگ جاتے ہیں جب اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ان کی پیشی ہوتی ہے. اور اب زیادہ تر تو ان کے اب جیل ٹرائل چل رہے ہیں, عدالت خود جو ہے وہ جیل کے اندر جاتی ہے, وہاں پہ جا کر لگتی ہے, تو وہاں پہ انٹری ریسٹرکٹیڈ ہے. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ملاقاتوں کی اجازت نہیں دیتے. عمر یوسف صاحب گئے ہیں وہاں پہ یا پھر بیرسٹر گور صاحب ان سے ملاقات کے لیے گئے ہیں؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یا ہمارے شیخ اکرم وقاص اکرم صاحب گئے ہیں وہاں پہ؟ ہمارے ایک جو سیاسی ہمارے جو اکابرین ہیں ان کے اوپر کچھ 100-150 مقدمات ہیں, اور ہم لوگ ہر وقت اسی ڈر کے اندر موجود ہوتے ہیں کہ کبھی نہ انہوں نے کہیں نہ کہیں ہمیں پکڑ لینا ہے. اور اسی وجہ سے مطلب جو ہے ہماری موومنٹ پہ ریسٹرکٹیڈ ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بات کی جائے تو دیکھیں پنجاب کو اس وقت ہمارے اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر صاحب لیڈ کر رہے ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ ہماری کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں, ٹیمز بنائی ہوئی ہیں. لیڈ کر رہے ہیں نا وہ تو, لیکن میں نے بتایا پاکستان تحریک انصاف کے جو پنجاب کے صدر ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہر تاریخ کے اوپر ہمارے پنجاب اسمبلیز کے ایم پی اے, جن کے میں نام لے سکتا ہوں باقاعدہ, جو کمیٹیز بنی ہوئی ہیں, جس کے اندر اویس ورک ہیں, جس کے اندر سردار راشد خان طفیل ہیں, جس کے اندر ہمارے جو ہے میاں حنبل ثنا کریمی ہیں, ہمارے جو ہے لاہور سے شیخ صاحب ہیں, مطلب ہمارے بہت سارے لوگ, شیخ امتیاز صاحب, وہ سارے کے سارے مطلب لوگ جاتے ہیں اور جا کر ملاقاتیں کر کے آتے ہیں. اور باقاعدہ ہمیں پنجاب کے حوالے سے جو انسٹرکشنز ملتی ہیں وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہی دیتی ہیں. وہی ہماری آج بھی پنجاب کی پریزیڈنٹ ہے, اور وہی جیل کے اندر بیٹھ کے لیڈ کر رہی ہیں ہر چیز کو. اچھا شیخ صاحب, آپ نے کہا کہ ہمارے 2 مطالبات ہیں, تو 8 فروری کے حوالے سے, الیکشن کے حوالے سے جو آپ کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے, اس کے حوالے سے آپ نے مطالبہ نہیں رکھا کہ الیکشن جو صاف و شفاف ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں, اس کے اوپر یہ اس مطالبے سے آپ پیچھے کیوں ہٹ گئے الیکشن کے حوالے سے؟ بالکل پیچھے نہیں ہٹے جی, اور یہ بات بالکل نامناسب ہوگی کہنی. ہم جب 9 مئی کی بات کرتے ہیں تو 9 مئی کے بعد جو انسیڈنٹس ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن یہ مطالبات رکھا تو نہیں گئے نا. 9 مئی کو بیس بنا کے 8 فروری کا مینڈیٹ چوری کیا گیا. 9 مئی کو بیس بنا کے پاکستان تحریک انصاف سے اس کا الیکشن سمبل بیٹ چھینا گیا. 9 مئی کو بیس بنا کے پاکستان تحریک انصاف کی جو تھے لوگوں کو اٹھایا گیا, پولیٹیکل کیمپین نہیں کرنے دی گئی, الیکشن کے اندر حصہ نہیں لینے دیا گیا, بہت زیادہ تعداد کے اندر لوگوں کے نامینیشن پیپرز کو ریجیکٹ کیا گیا. آج بھی سینٹ کا الیکشن اسی 9 مئی کی وجہ سے کے پی کے کا نہیں ہو سکا. آج بھی پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ریزرو سیٹس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے, اس کی فاؤنڈیشن بھی 9 مئی ہے. 9 مئی کو آپ ڈگ آؤٹ کر لیں. 9 مئی کو جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ 9 مئی کو آپ لوگ جوڈیشل کمیشن بنا کے اس کے اندر سے حقائق کو سامنے لے آئیں, تو میرا خیال ہے جو ادارہ ایک سمجھتا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف اس نے یہ سارا کچھ کیا, جب ان کے معاملات مطلب وہ سمجھیں گے کہ اس کے پیچھے ان کا ہاتھ نہیں ہے, تو میرا خیال ہے کہ بڑے آرام سے چیزیں. جو جوڈیشل کمیشن ہے یہ بن پائے گا؟ کس حد تک آپ کو پر امید ہے کہ جو آپ مطالبات رکھ رہے ہیں یہ کامیاب ہو جائیں گے آپ کے؟
लेकिन टू बी वेरी फेयर एंड फ्रैंक क्योंकि आप तो पहले दिन से ही कह रहे हैं ना जुडिशल कमीशन बन जाए। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत की इसके अंदर मुझे तो कोई संजीदगी नजर नहीं आती। तो फिर लेकिन मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ेंगे? हमें बार बार ये कहा जा रहा है कि हम लोग जब तक ये मुज़ाकरात किसी अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते, हम मीडिया के ऊपर जो है इसके ऊपर बात करने से परहेज़ करें। लेकिन हम ये समझते हैं, हम अपनी नीयत साफ़ करके चले हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो बिगाड़ 9 मई से शुरू हुआ उसी से ही स्टार्ट किया जाए, उस बिगाड़ को सुधार की तरफ लेकर आया जाए, उन चीज़ों को सामने रखा जाए। हमारी ये रियासत पाकिस्तान हमारी रियासत है। अगर रियासत पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमला होता है तो उसके ऊपर हम समझते हैं कि ये हमारे ऊपर हमला है। तो इसी हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस पाकिस्तान के लिए, इस हुकूमत के लिए, आने वाले वक्त के लिए, वो 9 मई है। उसको आप डिग आउट कर लें उसके हकायक को, तो मेरा ख्याल है चीज़ें आसान हो आप भी 9 मई की बात करते हैं और हुकूमत भी 9 मई की बात करते हैं। वो हमेशा कोई भी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो 9 मई को साथ ले आते हैं, और आप भी ये कहते हैं कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, जो हमेशा बात करते रहे, पार्टी के खिलाफ भी गए, अब वो ये बात कर रहे हैं कि 26 नवंबर से पहले मामला तय पा रहे थे, लेकिन अचानक जो है रुकावट आई, तो वो किसकी बात कर रहे हैं? क्या वाकई कोई मामला तय पा रहे थे? आपको समझनी पड़ेगी कि 9 मई का बेनिफिशरी कौन है और विक्टिम कौन है। 9 मई के बेनिफिशरी हैं जो आज हुकूमत के अंदर हैं, पीडीएम की मैं सारों की बात कर रहा हूँ, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, ये सारे आज देखे ना मसनद के ऊपर बैठे हैं। और 9 मई का विक्टिम कौन है? अगर 9 मई को एक साइड पे आप रख दें और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 14 मई को इलेक्शन हो जाते, तो मुझे बताएं क्या इमरान खान क्लीन स्वीप नहीं कर रहा था? आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब टिकट्स का मामला था तो जमान पार्क के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी। पूरा पाकिस्तान चाहता था, हर बंदा जो सियासी सोच रखता था वो कहता था कि इमरान खान की टिकट इस वक्त हॉट टिकट है और ये जीतने वाली टिकट है। 9 मई हुआ, 14 मई का इलेक्शन डिस्टर्ब हुआ, तो बेनिफिशरी आज जो बैठे हैं, तो इसलिए तो मैंने कहा कि वो क्यों चाहेंगे कि जुडिशियल कमीशन बन के 9 मई की चीजें सामने आ जाए। ये जो सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ, आपको नहीं लगता कि जो आपने पंजाब के अंदर असम्बलियां तहलील की थी उससे आपको नुकसान हुआ था? देखिए बात ये है, केपीके के मैं अर्ज करता हूँ, मेरा लीडर इमरान खान, मतलब मैं उनकी सोच को सलाम पेश करता हूँ। जो पाकिस्तान की तारीख 77 साल के अंदर ना हो सका, जो चीज़ें मतलब आइन और कानून की बालादस्ती की बातें सिर्फ हमने किताबों के अंदर सुनी थी, उन्होंने हर चीज़ को हमारे सामने रख दिया। कैसे? वही बता रहा हूँ जी। आईन पाकिस्तान ये कहता था कि अगर आप असेंबली को तोड़ेंगे तो उसके फौरन बाद इलेक्शन करवाना पड़ेगा। आईन पाकिस्तान ये कहता था। इमरान खान ने उसी आईन पाकिस्तान जो एक गारंटी था, जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था बिटवीन द स्टेट एंड बिटवीन द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द गवर्नमेंट, वो सारे रियासत के साथ जो था, उसके ऊपर एतमाद करते हुए उसने केपीके की गवर्नमेंट को तोड़ा, उसने पंजाब की गवर्नमेंट को तोड़ा। तो क्या इस मुल्क के अंदर इंतखाबात हुए थे? इस मुल्क के अंदर आइन की पामाली हुई? इस मुल्क के अंदर आइन की पामाली हुई, उसको किसने एंडोर्स किया? उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एंडोर्स किया। उसका जो इंटीरियर मिनिस्टर आपका आज बैठे हुए हैं नकवी साहब, वो कितने अरसे तक चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे? क्या वो जो चीफ मिनिस्ट्री उन्होंने पंजाब के अंदर की, क्या उसकी लीगैलिटी के ऊपर सीरियस किस्म के क्वेश्चन मार्क नहीं है? क्या वो आइन को सबोटाज करके, क्या आइन की धज्जियां बखेर के चीफ मिनिस्टरशिप नहीं की गई? जो पीडीएम के जो हमारे जो केपीके के अंदर हुआ, जो इलेक्शन डिले हुए, क्या वो आइन की पामाली नहीं हुई? इसी वजह से तो लोग आज उठ खड़े हुए हैं कि हमारा आईन पाकिस्तान जो गारंटी देता है इस चीज़ की, हमारे बुनियादी हकूक की, अगर वो पामाल होंगे तो हम बाहर सड़कों पे निकलेंगे। इसी वजह से आज मुल्क के अंदर इंतशार भी है, आज मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार भी है। आप आईन पाकिस्तान को ऊपर रख लें। आईन पाकिस्तान अगर कहता है कि जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा वोट होंगे वो इस मुल्क के अंदर हुकूमत बनाएगी, आप बना दें, सारा इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा। इस मुल्क के अंदर बिल्कुल अब बदअमनी भी ख़त्म हो जाएगी, इस मुल्क के अंदर दहशत गर्दी ख़त्म हो जाएगी, इस मुल्क के अंदर लाकानूनियत ख़त्म हो जाएगी।
تو نہیں سر، جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ 9 مئی اگر ہوتا ہی نہ، اگر آپ ریاست کے اوپر حملہ نہ کرتے تو آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے؟ دیکھیں میں نے پہلے آپ سے یہ عرض کی کہ 9 مئی کا آپ بینیفیشری تو کون ہے. آئین کی بات کر رہے ہیں نا، میں وہی آئین کی عرض کرتا بالادستی ہوں. کی بات کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو احتجاج کا حق تو حاصل تھا، لیکن توڑ پھوڑ یہ ساری کاروائی. اسی بات پہ تو ہم کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائیں کہ ہم نے اپنا پرامن احتجاج کیا، جو آج بھی ہم کر رہے ہیں. آج بھی جب ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں تو ہمارے اوپر پولیس آنسو گیس پھینکتی ہے، ہمارے اوپر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں، ہمارے اوپر ڈائریکٹ بلٹس فائر کی جاتی ہیں، ہمارے 13 بندوں کو شہید کیا جاتا ہے، ہمارے 200 سے زیادہ بندے جو ہیں وہ آج بھی لاپتہ ہیں. شاید وہ شہید ہو گئے یا ان کو غائب کر دیا گیا، آج بھی ہمیں نہیں ان کا پتہ. تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں 26 نومبر کا بھی جوڈیشل کمیشن بنائے. آپ یہ بات کرتے ہیں کہ احتجاج کا آپ کو حق حاصل ہے، پرامن آپ احتجاج کر رہے ہیں، تو پھر کے پی کے اندر آپ نے بلدیاتی نمائندے احتجاج کر رہے تھے چند ہفتے پہلے، آپ نے اس کے اوپر کیا کیا؟ تشدد نہیں کیا گیا؟ آنسو گیس نہیں؟ بالکل غلط بات ہے کہ کے پی کے اندر کسی کے اوپر تشدد ہوا، بلکہ ان کے ساتھ آپ نے یہ کرم والا دیکھا ہے. کے پی کے گورنمنٹ نے پورے کی پورے نیگوسیشنز کی ہیں. ہم نے وہاں پہ ایک پرامن جو ہے وہاں پہ ڈی ادھر تو ویپنائز آپ بھی یہ بات کیا، کرتے ہیں کہ ہم ہمیں نے احتجاج سارے کا حق معاملات حاصل، بھی لیکن کیے. کے پی کے اندر جو ہے جو لوگ احتجاج کرنے کے لیے آئے تو آپ نے اس طرح کیا؟ بالکل ایسا نہیں ہوا، اور نہ ہی ہم اس حق سر کے اندر ہیں. فوٹیجز ہیں، سب کچھ موجود ہے سر میڈیا کے اوپر. دیکھیں ایک چیز بڑی واضح ہے، اگر کے پی کے اندر بھی کوئی آدمی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہے گا، تو آپ توڑ پھوڑ کرے گا، تو اس کے اوپر قانون حرکت میں آئے گا. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں، آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے پرامن احتجاج اور جو ایک وائلنٹ پروٹیسٹ ہے. اگر پرامن احتجاج ہے تو وہ آئین آپ کو حق دیتا ہے، یہ آپ کا وہ پرامن ہی بنیادی بیٹھے ہوئے تھے حق ہے. جناب، وہ نہیں بالکل، میں وہی عرض کر رہا ہوں سر کہ اگر کہیں پہ پرامن احتجاج ہوگا، ہم تو خود مطلب اس چیز کے دائی رہے ہوئے ہیں ہمیشہ سے. اچھا، ہم تو علی امین کہتے ہیں گنڈا پور صاحب ہمیشہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں محسن نقوی کے حوالے سے بھی، بڑے ان کے مذمت کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات بھی کرتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں. تو یہ کس طرف اشارہ ہے؟ سر یہ کسی طرف اشارہ نہیں ہے، صرف ریاست کی خاطر یہ سب کچھ ہوتا ہے. ریاست میں تو چلنا ہے نا. آج ہمیں 100 اختلاف ہوں گے اس حکومت کے ساتھ جو اس وقت جو ہے وہ کرپشن کی بے تاج بادشاہ ہے، جو فارم 47 کی حکومت ہے، جو ایک ناجائز حکومت ہے، جو ایک ناجائز عمل کے پیداوار کی حکومت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریاست پاکستان بھی، علی امین گنڈا پور ایک آئینی عہدے کا سربراہ ہے کے پی کے پروونس کا. تو ہمارے لیے بہت مطلب میں اس آدمی کو ہمیشہ داد دیتا ہوں کہ اس آدمی بیچارے کو دو طرح کے جو ہے اس کو کیپ پہننے پڑ رہے ہیں. ایک طرف اس کے اوپر بہت بڑا برڈن ہے لائلٹی ود ہز اون لیڈر عمران خان، اور دوسری طرف اس نے آئین پاکستان کے تحفظ کی بھی قسم کھائی ہے، ریاست پاکستان کے ساتھ وفادار رہنے کی. اب یہ دونوں سائیڈیں، دونوں چیزیں جو ہیں وہ سائیڈ بائی سائیڈ لے کر چل رہا ہے. لیکن تو میں تو کامیاب داد کیوں نہیں دیتا ہو ہوں. پائے؟ جتنی مطلب ابھی آئے واپس چلے گئے خاموشی کے ساتھ. جمہوریت کے اندر، جمہوری معاملات کے اندر کوئی ایک دن کے اندر چیزیں نہیں، آپ اپنے آبجیکٹیوز کو نہیں پہنچ جاتے. آپ یہ ایک عمل ہے جو چلتا رہتا ہے، آپ اس عمل کا حصہ رہتے ہیں. کہیں پہ وہ گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے، کہیں پہ کمپرومائز ہوتا ہے، کہیں پہ آپ ایگریسو ہوتے ہیں، کہیں پہ آپ بیک فٹ پہ جاتے ہیں. تو پھر اس معاملات کو تحریک ہے نا. یہ ابھی آپ کو لگتا ہے کہ آج آپ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی کال دے تو کارکن آپ کے پیچھے نکلیں گے؟ علی امین گنڈا پور پہ اعتماد کریں گے؟ گوندل صاحب میں یہ بات کہتا ہوں کہ اعتماد صرف اور صرف عوام پاکستان کا عمران خان کے اوپر ہے. کبھی کوئی کال علی امین گنڈا پور نے یا یہاں پہ ہمارے جو شیخ وقاص اکرم صاحب نے یا گور علی خان صاحب نے دی؟ جو کوئی بھی میڈیا کے اوپر آیا، جب بھی پروٹیسٹ کی کال دی، یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی کال ہے. اور وہ کال جو ہے آٹومیٹیکلی جو ہے وہ سپریڈ آؤٹ ہوتی ہے، لوگوں تک پہنچتی ہے، لوگوں کے اندر جذبہ بھی آتا ہے، لوگوں کے اندر اپنے لیڈر کے لیے محبت کے لیے وہ باہر بھی نکلتے ہیں. اور اپنے 8 فروری کے مینڈیٹ کا جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے اس کو واپس لینے کے لیے نکلتے ہیں. اور یہ بات بھی کہنا نامناسب ہوگی، میں پھر بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں
کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ عمر ایوب صاحب کو گرفتار کیا گیا اڈیالہ کے باہر؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا ملک احمد خان بچر صاحب کو گرفتار کیا گیا؟ احتجاج کے درمیان تو نہیں گرفتار کیا گیا کسی بھی دیکھیں ہمارے احتجاج میں؟ بہت سے رائے حسن نواز کو پکڑا گیا، زین قریشی کو پکڑا گیا، آپ ساروں نے دیکھا۔ اب جس دن علی امین گنڈا پور، زین قریشی صاحب علی کی آپ امین نے گنڈا بات کی، پور، لیکن ان کے بشرا بی حوالے بی، سے یا اب بہرحال بشرا بی بی سے بڑھ کر اور کون ہوگا؟ ہم سبروں کے اوپر تو مطلب عمران خان کے بعد بشرا بی بی ہیں، گور علی خان ہیں، یہ سارے کے سارے مطلب ان لیڈران کو بھی ہم نے ان کی پروٹیکشن بھی تو کرنی ہے۔ وہ سارے خود اس وقت سڑکوں کے اوپر موجود تھے، اسلام آباد تک گئے، وہاں پہ مطلب جو بلٹس تھیں ان کے اندر سے وہ نکلے ہیں کہ تاکہ کسی قسم کا کوئی اور کلیش نہ ہو اچھا، جائے۔ بشرا بی بی کی آپ نے بات کی ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ بشرا بی بی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، آپ نے بات کی کہ جس طرح انہوں نے لیڈ کیا، تو ابھی بھی کیا وہ سیاست میں حصہ لے رہی ہیں یا پھر سیاسی مداخلت کر رہی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے سیاست کے اندر حصہ لینے پہ کوئی پابندی تو ہے نہیں، اور ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے پاکستان کے اندر، مطلب جب ذوالفقار علی بھٹو جیل کے اندر گئے تو نصرت بھٹو نے لیڈ کیا، جب نواز شریف جیل کے اندر تھے تو بیگم کلثوم نواز لیڈ کرتی رہیں، اب عمران خان جیل کے اندر ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ سیاست کے اندر آتی ہیں تو اس کے اندر کوئی تو مذائقہ پھر اس نہیں کا ہے۔ اعلان کیوں نہیں کرتی؟ پھر یہ کیوں کہتی ہیں کہ میں سیاست کا حصہ نہیں ہوں؟ دیکھیں وہ ایک مطلب سیاست، دیکھیں جس طرح ایک آدمی سیاست کرتا ہے تو وہ اپنے منطقی انجام تک اس کو لے کر جاتا ہے کہ جی میں کل کو ایم پی ایم این اے یا مطلب چیف عہدے کے منسٹر لیے یا پرائم منسٹر کے لیے جاؤں گے، تو ان کا تو یہ ہے نہیں، وہ صرف اگر سیاسی میدان کے اندر آئی ہیں تو اس کے پیچھے ایک ہی کاز ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان کو ریلیز کروایا جائے، اور جو ورکر جو یہ سمجھتے ہیں کہ جن کی محبت ہے عمران خان کے ساتھ، وہ بشرا بی بی کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں گے جب کوئی پروٹیسٹ وغیرہ کی کال ہوگی، تو میرا خیال ہے اس تو حوالے آپ سے کی جو لیڈرشپ ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی پریشان ہے ان سے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ہمیں ایک فالس قسم کا پروپیگنڈا ہے جو بار بار میڈیا کے اوپر لے کر آیا جاتا ہے کہ بشرا بی بی اور باقی لیڈرشپ کے اوپر، ہم سارے ایک پیج کے اوپر ہیں، ہم سارے عمران خان کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، جو چیئرمین صاحب ہمیں آرڈرز کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں وہی بات اول اور آخر ہے، اس کے علاوہ اچھا، کچھ کیا نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی اگر دوبارہ کوئی احتجاج کی کال دی جائے تو وہ اس کو لیڈ کریں گی؟ بالکل، اگر خان صاحب کہیں گے تو وہ بالکل اس کو لیڈ کریں گے، اور ہم سارے انشاءاللہ اگر عمران خان صاحب کا حکم ہوگا تو ہم بشرا بی بی کے ساتھ نکلیں گے، ان کے شانہ بشانہ نکلیں گے۔ آپ کی مخالفین تنقید کر رہے ہیں کہ آج آپ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، جو آپ نعرہ لگاتے تھے غلامی نامنظور، آج آپ کی نظریں امریکہ میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ میرا خیال ہے حکومتی وزراء ہی بار بار یہ بات کر رہے ہیں بالکل کر رہے ہیں۔ کہ ہماری نظریں امریکہ کی طرف لگی ہیں، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں رچرڈ جو بات کر رہے ہیں، بارہا جو ٹویٹ کر رہے تو ہیں، رچرڈ گرینل کوئی پاکستانی تو نہیں ہے یا پاکستان تحریک انصاف کا ممبر تو نہیں ہے، وہ تو ایک آنے والی حکومت جو ٹرمپ کی ہے اس کے اندر اس نے ایک اسپیشل انوائے کے طور پہ وہ نامینیٹ ہوا ہے ایشیا کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے۔ تو اگر وہ کوئی آدمی بات کرتا ہے اور پاکستان کے اندر بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کی بات کرتا ہے، پاکستان کے اندر غیر جمہوری رویوں کی بات کرتا ہے، پاکستان کے اندر اس فارم 47 کی حکومت کو وہ کہتا ہے کہ یہ جعلی حکومت ہے، اور پاکستان کے اندر اچھا، اس صحیح سے پہلے معنوں کے اندر جب خان صاحب جمہوریت بات قائم ہو۔ کرتے رہے سائفر آیا، کسی نے مداخلت کی، تو آج یہ مداخلت نہیں ہے، یہ جو کر رہے ہیں۔ دیکھیں سائفر اور اس کو آپ کیسے اس کا دیکھیں وہ موازنہ کر مسلسل سکتے ہیں؟ ٹویٹ تو کر رہے ہیں نا دیکھیں کہ ایک گورنمنٹ جس کا جو ایک گورنمنٹ پاکستان کے اندر چل رہی تھی، اس کے خلاف ایک سازش تیار ہوتی ہے تھرو دیٹ سائفر، اور اس سازش کے تحت ایک اچھی بلی چلتی چلاتی حکومت کو فارغ کر دیا جاتا ہے، اور پاکستان کو معاشی طور کے اوپر ایک ایسے کنویں کے اندر دھکیل دیا جاتا ہے جس کی میرے لیڈر عمران خان نے بار بار بات کی تھی کہ ایسا دھچکا لگے گا پھر ہم سنبھل نہیں سکیں گے۔ دیکھیں غریب آدمی تو بیچارہ پس کے رہ گیا اس سازش کے نتیجے میں۔ آج یہ نہیں ہو رہا، آج سازش کیا ہے؟
سازش تو یہ ہوتی کہ آج پھر عمران خان حکومت کے اندر ہوتا اور رچرڈ گرینل کہہ رہا ہوتا کہ جی عمران خان کو باہر پھینک دیں یا اس حکومت کو ٹاپل کر دیں. سازش یہ ہے. عمران خان تو جیل کے اندر موجود ہے, پچھلے 2 سال سے جیل کے اندر موجود ہے, ہمارے ساری کی ساری لیڈرشپ جیلوں کے اندر موجود ہے, بڑے بڑے ان کے اوپر مقدمات ہیں اور وہ پروسیس رکا نہیں ہے, وہ بار بار چلتا چلا آ رہا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں, یورپین یونین کہتی ہے ہم جی ایس پی سٹیٹس, جی ایس پی پلس جو ہے سٹیٹس آپ سے واپس لے لیں گے, کیا وہ بھی عمران خان کروا رہا ہے؟ گریٹ بریٹن کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اکنامک ٹائز اپنی جو ہے وہ ان کو ختم کر دیں گے, کیا یہ بھی عمران خان کہہ رہا ہے؟ تو عمران خان کی تو ڈائریکٹ ایکسیس ہی نہیں ہے انٹرنیشنل کسی کے پاس. تو آپ یہ ہم پر الزام کیسے لگا سکتے ہیں کہ عمران خان یہاں سے بیٹھ کے بیرونی طاقتوں کو کہہ رہا ہے مداخلت کرے, جبکہ عمران خان نے پہلے دن سے ایک سٹینڈ لیا کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہیں, ہم ریاست پاکستان کے لوگ ہیں, یہ وہ ریاست ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنی, اور اسی کلمے کا مطلب عمران خان ہمیں بار بار سمجھاتے رہے. اور اقوام متحدہ کی آپ ان کی تقریر اٹھا کر دیکھ لیں, ان سارے ممالک کو اسرائیل کیا امریکہ اس کی بیک کے اوپر نہیں کھڑا؟ تو اسی اسرائیل کو یونائٹڈ نیشن کے اندر کس طرح جو ہے عمران خان نے آنی ہاتھوں کے ساتھ لیا اچھا, آپ تھا. اسرائیل کی بات کر رہے ہیں, جماعت اسلامی آج کل بڑے آپ کے اگینسٹ بات کر رہی ہے, وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آج آپ ٹرمپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو آپ مذمت جاری کرتے ہیں پانی پی ٹی آئی, لیکن اسرائیل کے اندر فلسطین کے اندر جو ہو رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کی کوئی مذمت سامنے نہیں آتی ہے. بارہا وہ یہ بات کر رہے ہیں اور یہ مسلسل سوشل میڈیا کے اوپر بات ہے اور ڈسکس کی جا رہی ہے. دیکھیں میں ایک چیز آپ کو, اگر امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے تو پھر آپ اس کی مذمت کریں گے کہ امریکہ غلط کر رہا ہے؟ دیکھیں ہم تو بار بار مذمت کرتے ہیں, ہم نے تو ریلیاں نکالی ہیں, ہم لوگ مطلب جو وہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اندر بیٹھ کے ہر کسی کے انٹرویو دے رہے ہیں یا پھر بیان جاری کرتے ہیں تو اخبار میں. جیل کے اندر موجود ہیں, ان کے پاس تو ایکسیس ہی نہیں ہے نہ پبلک کے حوالے سے. میں آج بھی یہ بات کہتا وہ ہوں, یہ بات کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو آپ مذمت جاری کر دیتے ہیں. آپ اگر آج امریکہ جو ہے اسرائیل کو جو ہے سپورٹ کر رہا ہے تو اس کے حوالے سے مذمت کیوں نہیں آتی دیکھو ہے؟ ہم لوگ اس وقت ایک نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھے ہیں, ہماری بات پوری پاکستان کی عوام سن رہی ہے, یہاں کے جو ہماری حکومت ہے وہ سن رہی ہے. میں صرف ایک گزارش کرتا ہوں, جی آپ عمران خان کا جو جیل ٹرائل ہے اس کو اوپن ٹرائل کے اندر کنورٹ کر دیں, عمران خان کو باہر جو ہے عدالتوں کے اندر لے کر آئیں, تو میرا خیال ہے دی ویری فرسٹ تھنگ وچ عمران خان وڈ لائک ٹو ڈو دیٹ وڈ بی کہ اسرائیل کی مذمت کریں گے. اب تو ایکسیس ہی نہیں ہے, جو انفارمیشن جیلوں کے اندر سے آ رہی ہے تھرو جو ہے وہ جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی بڑی ٹیمپرڈ کر کے آتی ہے, وہ بھی بڑی جو ہے بڑی اس کے اندر مطلب اس کو بھی بہت سارے جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں اس کے اوپر, جو میں کہوں گا کہ فلٹر کیا جاتا ہے, وہ چیزیں صحیح طرح سامنے نہیں آتی. تو یہ بات تو میرا خیال ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب نے جب یونائٹڈ نیشن کے اندر تقریر کی تھی تو امت مسلمہ جو ہے صرف پاکستان نہیں, امت مسلمہ کے اندر ایک ایسا شعور اجاگر ہوا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا طیب اردوان نے اس اسپیچ کے بعد عمران خان کا ماتھا چوما تھا جو پوری دنیا نے دکھایا تھا. اچھا, آپ نے معیشت کی بات بھی کی ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ نہیں چلا پا رہی ہے, تو آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ اگر آپ واپس آ جاتے ہیں تو آپ بھی پھر اسی حکومت کے اوپر ڈالیں گے کہ انہوں نے کام نہیں کیا اور آج پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے, اس حکومت کا کیا ہوا سب کچھ ہے؟ دیکھیں انس, پاکستان اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ اب ہمیں ایک میجر ریفارمز کی ضرورت ہے ہر ایریے کے اندر. پاکستان کے اندر پچھلے 77 سالوں کے اندر ہم نے قرضے لے لے کے, آئی ایم ایف کے پروگرامز لے لے کے, قرضوں کے اوپر قرض لے کر سود کی رقم ادا کر کر کے ہم نے اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا. آپ نے بھی ان کی طرف ہی جانا ہے نا, آپ کے پاس کیا ہے, میں وہی عرض کرتا ہوں. دیکھیں 8 فروری کو جب عوام پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ دینے کے لیے نکلی تو ان کو پتا تھا کہ حالات ٹف ہیں, لیکن جب انہوں نے ووٹ دیا تو اس امید کے ساتھ کیا کہ آنے والے 5 سال کے اندر عمران خان اس ملک کو سنبھال لے گا. لیکن انفارچونیٹلی وہ ان کے مینڈیٹ کا نہ جو ہے احترام نہ کیا جا سکا. لیکن جب انشاءاللہ اگر عمران خان دوبارہ حکومت کے اندر آئیں گے تو آپ نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا کہ ہم نے اکانومی کو 6% سے اوپر گروتھ ریٹ پہ لے گئے تھے. ہم نے جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ جو ہے 10-10 لاکھ روپیہ ایک غریب آدمی کے جیب کے اندر ڈال دیا تھا. ہم نے کسان کے لیے انٹرسٹ فری لونز دے دیے تھے. ہم نے کھادوں کی قیمتیں کم کر دی تھی. ڈیزل پیٹرول کی پرائسز 150-160 روپے کے اوپر لے آئے تھے. میجر ریڈکشن آئی تھی 60 سے 70 روپے کی.
تو مطلب اللہ کرے کہ عمران خان کی حکومت ہے تو آپ آنے والے جو ہے وہ کچھ عرصے کے اندر دیکھیں گے نا. دیکھیں اب ذرا پاکستان کے جو 7 کے ممالک ہیں ان کے اندر معاملات دیکھ لیں کہ وہ ملک بنگلہ دیش 71 کے بعد سے ہمیں کبھی بھی اتنے اچھے لفظوں کے ساتھ مطلب ان کے ساتھ ہمارے کو اتنے اچھے مراسم نہیں رہے. شیخ حسینہ واجد وہ ہمیشہ انڈیا کے ساتھ کھڑی رہی, لیکن آج شیخ حسینہ واجد وہاں سے ہٹ گئی ہیں اور بنگلہ دیش کی عوام, میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, میں خود انگلینڈ کے اندر تھا جب ہم باہر کر رہے تھے تو ہمارے ساتھ بہت سارے بنگلہ دیش کے لوگ وہاں پہ آتے تھے, لیکن وہ ہمیں پسند نہیں کرتے تھے. لیکن اب میرے بہت سارے بنگلہ دیش کے دوستوں کے مجھے میسیجز آتے ہیں, اینڈ دی میسج وچ دے روڈ دیٹ از پلیز برنگ بیک عمران خان. عمران خان کے عمران خان کے حوالے سے نیپال کے اندر آپ دیکھیں عمران خان کے حوالے سے بات ہوتی ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر عمران خان کے حوالے سے بات ہوتی ہے, یورپین یونین کے اندر بات ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے عمران خان کو واپس حکومت کے اندر لے آئے, اس کو ہم نے اختیار دیا, تو بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان کے بہت سارے اس طرح کے روابط قائم کرے گا, جس سے نہ صرف ایکسپورٹ بڑھے گی, فورن ریمیٹنسز بڑھیں گی, بلکہ پاکستان کے انٹرنیشنل کانٹریکٹس ہوں گے جس کے تھرو ہماری امپورٹس کم ہوں گی, ایکسپورٹ زیادہ ہوں گی, پاکستان کے اندر انڈسٹری لگے گی, پاکستان کے اندر انرجی کرائسس تو یہ سارا ختم کچھ ہوں گے. شباشی صاحب یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں مریم نواز صاحب پنجاب کے اندر؟ یہ کر نہیں سکتے نا, ہو نہیں سکتا, کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چوری شدہ مینڈیٹ لے کر آئے ہیں, یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں. آج آپ بین الاقوامی سطح پہ مجھے بتائیں کہ پاکستان کیا آئسولیٹڈ نہیں ہے؟ پاکستان کہیں پہ آپ کو یاد ہوگا آپ نے پہلے ایک سوال کیا, میں اس کا جواب آپ کو اس طرح دینا چاہتا ہوں اس سوال کے جواب کے اندر, کہ پاکستان کی حکومت نے, آپ کو یاد ہوگا اے پی سی بلائی تھی فلسطین کے معاملے کے اوپر, بالکل ساری جماعتیں وہاں پہ گئی, پاکستان تحریک انصاف نہیں گئی تھی, جس کے اوپر بہت بڑا وویلا اٹھا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ساری جماعتیں, حکومتی جماعتیں مل کے وہاں پہ بیٹھی ہیں, تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اس اے پی سی کے بعد دنیا کے اندر بھوچال آ جائے گا کہ پاکستان کے اندر جناب یہ سارے اکٹھے ہو گئے, نواز شریف, زرداری. میں ایک بات مجھے مکمل کر لینے دیں کہ سارے اکٹھے ہو گئے, تو اب جو ہے فلسطین کی مطلب جو ہے اسرائیل کی خیر نہیں ہے کہ اتنا بڑا میسج جائے گا. لیکن مجھے بتائیں بی بی سی نے کیا اس چیز کو رپورٹ کیا تھا؟ کیا سی این این نے اس چیز کو رپورٹ کیا تھا؟ کیا الجزیرہ ٹی وی نے اس چیز کو رپورٹ کیا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ کوئی آدمی ان کو سیریسلی لیتا ہی نہیں ہے. تو جب ان کو کوئی انٹرنیشنل لابی سیریسلی لیتی نہیں, آج آپ عمران خان کو باہر نکالیں, عمران خان سے کہیں فلسطین کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کرے, پوری دنیا اگر اس کو نہ دکھائے تو ہم سمجھیں گے جی ہم فیل ہو گئے. تو بالکل بانی پی ٹی آئی کب واپس آ رہے ہیں؟ انشاءاللہ بہت جلد. کب کو ڈیٹ آپ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں مطلب ڈیٹ دینا تو مطلب میرا نہیں خیال کہ اس کا, لیکن بہت جلد واپس آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ قانونی اور آئینی طریقے سے واپس آ رہے ہیں, کسی ڈیل کا شکار اس ہو کر مذاکرات واپس سے نہیں آ رہے. حکومت کو کیا فائدہ حاصل ہونے والا ہے؟ دیکھیں حکومت کے لیے, میں تو یہ بات پہلے بھی ایک جگہ پہ ہوئی, تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے تو یہ اس سے بڑا اور فائدہ کیا ہوگا حکومت کے لیے کہ پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, جو عوام کی نمائندہ جماعت ہے, جو کہتی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے, آج اگر ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو شاید ان کو بھی کہیں نہ کہیں وہ سپیس مل رہی ہے کہ ہمیں ریکگنائز کیا جا رہا ہے, ہمیں پاکستان تحریک انصاف ریکگنائز کر کے ہمارے ساتھ بیٹھی ہے. عمران خان صاحب کہ ہر حکم کو ہم لبیک کہتے ہیں, ان کا اگر حکم ہے کہ مذاکرات ان کے ساتھ کر کے دیکھ لیں, جس کے اوپر مجھے ذاتی طور پہ, یہ میری جماعت کا رائے نہیں ہے, میں اپنی ذاتی آپ کو طور پہ لگتا ہے رائے کہ دے جو رہا آپ کے ہوں مطالبات ہیں صرف ٹائم گین کر رہے آپ ہیں. کے مطالبات مانے جائیں گے؟ لاسٹ کوسٹن. دیکھیں 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانا, انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنانا اس حکومت کی موت ہے. تو یہ اپنی موت کو کیوں دعوت دیں گے؟ بالکل نہیں دیں گے, اور یہ صرف ٹائم گین کر رہے ہیں. اور اس لیے عمران خان صاحب نے پہلے دن کہا کہ ٹائم سپیسیفک جو ہے ڈائیلاگ ہوگا, 31 جنوری از دی ڈیڈ لائن. اس ڈیڈ لائن کے بعد جو ہے ہم دوبارہ اپنا لائے عمل دیں گے اگر یہ مذاکرات کسی طرف نہ پہنچے. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, ان کے کہنا ہے کہ دیکھتے ہیں کس حد تک یہ جو مذاکرات ہیں یہ کامیاب ہوتے ہیں. دیکھیں پاکستان کے اندر استحکام آنا چاہیے, پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہتر ہونی چاہیے, کیونکہ عام بندہ جو ہے وہ سروائیو کرتا ہے. تو دیکھتے ہیں کس حد تک یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں اور حکومت اس کے اوپر کیا کرتی ہے. تو دیکھتے ہیں پروگرام عوام کا سوال. اللہ نگہبان.